अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज टेलीफोन से कौम से बातचीत भी की। उसमें उनका ये कहना था कि अब सारी तवज्जो उनकी महंगाई को कंट्रोल करने पे है और तब्दीली के लिए थोड़ा सा सब्र करना ज़रूरी है। एक कॉल में उनको कहा कि थोड़ा सा घबराने की अब ज़रूरत है या नहीं, तो वज़ीर आज़म ने सब्र की बात की वहाँ पे भी। इसके साथ साथ सियासत पे भी उनकी बात हुई। नवाज शरीफ के हवाले से उनका कहना था कि 7 अरब के श्योरिटी बॉन्ड वो लेना चाह रहे थे, लेकिन अदलिया ने बाहर भेज दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये कब्ज़ा माफिया पहली हुकूमत है जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ खड़ी है और माफियाज हमें नाकाम करना चाहते हैं। तमाम लोग NRO लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी हुकूमत चली जाए। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बात की कि कोविड के हवाले से उन्होंने कहा कि एहतियात करें, मास्क पहने, इज्तिमात से परहेज़ करें, क्योंकि अगर ये हालात इस तरह ख़राब रहे तो लॉकडाउन भी करना पड़ जाएगा जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुकम्मल लॉकडाउन तो उन्होंने बिल्कुल रूल आउट किया हुआ है, लेकिन ये सारे मामलात पे उन्होंने आज बात की। फवाद चौधरी ने भी आज बात की। उन्होंने बाकी कहा कि जो बालिगपन है सियासी वो बाकी जमातों में नज़र नहीं आ रहा। आज के इनसाइट में हम गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, और सियालकोट में जो बाई इलेक्शन है उसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार। एग्रीकल्चर सेक्टर पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे महमूद बुखारी, सरबराह हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के, और इलेक्शन कमीशन वाले मामले पे हमारे नुमाइंदे खुसूसी अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे शानदाना गुलजार से, तहरीक इंसाफ की लीडर है, रहनुमा है, उनसे बात करते हैं कुछ जो आज वज़ीर आज़म ने बातें की और जो सियासी दर्जा हरारत है उसके हवाले से भी बात करते हैं, और अवाम का जो सबसे अहम इशू है महंगाई और बढ़ती हुई कीमतें और जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की और जो चेंजेस हैं जो कि आ रही हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, उस पर वो क्या कहते हैं, बात करते हैं। शानदाना अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी। शानदाना साहबा, सबसे पहले आज इमरान खान साहब ने भी बातचीत की, उस पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा। ओवरऑल अपोजिशन की जो बातें हैं वो भी हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर हैं नेशनल असम्बली में और वहाँ पे भी जो कुछ हुआ वो तो पता ही है, लेकिन जो असल और रियल चैलेंज है वो मईशत और इक़्तिसादी जो कारकर्दगी है, क्या यही आप लोगों को जज करेगी? आवाम में जो महंगाई और बाकी इश्यूज़ हैं, इज़ इट द रियल प्रॉब्लम? शुक्रिया फवाद साहब। देखिए, जहाँ तक जजमेंट की बात है वो तो आनी है इलेक्शन 2023 में, ठीक है। वो तो अगर हम अवाम हमसे गैर मुतमईन होगी, अवाम को फुल हक है कि हमें, जैसे कहते हैं, सेंड अस पैकिंग, हमें घर भेज दें। लेकिन तहरीक इंसाफ या जो वज़ीर आज़म इमरान खान का एक विजन है, जिसे कभी लोग रियासत मदीना कहते हैं, जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कि एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पे इक्वालिटी हो। अगर सबके पास जितना पैसा ना हो लेकिन सबके पास ये मौके ज़रूर हों कि स्कूल, अस्पताल और खाना, ये 3 चीज़ें, और घर। आप देख लीजिएगा कि ये पहली हुकूमत वक्त है जिसने सेहत इंसाफ कार्ड सारे सूबे सरहद में रोल आउट कर दिया है। AJK में भी हो रहा है, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में भी होगा। पंजाब में तो जल्दी हो जाएगा। तो जो लोगों की एक सबसे बड़े मसले मसाइल होते हैं जिंदगी की, जो सेहत से जुड़े होते हैं, उससे आप इक्तिसादियत का एक मेजर कर लें कि हुकूमत कितना पैसा उस पर लगाएगी। दूसरा, जो हमने एहसास प्रोग्राम के थ्रू बिजनेस प्रोग्राम, यानी लोगों की ज़राए आमदन के तरीके क्रिएट किए और उनके स्कूलों का, कि बच्चे तमाम स्कूल जाएं, और ये सिंगल नेशनल करिकुलम है कि तमाम पाकिस्तान एक निसाब बेयर मिनिमम पढ़े, उसके ऊपर आपने फुटबॉल पढ़ाना है, आपने किसी को हाफिज बनाना है, वो आपकी मर्जी। तीसरा, आप इसका बैरोमीटर देखें कि घर, जो लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, लंगर खानों से स्टार्ट होके, पनाहगाह से स्टार्ट होके, जो वादा किया था इमरान खान ने घरों का, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रोल आउट हो गया सबसे पिछड़े हुए तबके के लिए। चौथी बात आ गई जिसे अर्बन कंज्यूमर का हम मसला कहते हैं, और वो है खाने में महंगाई। देखिए, उसके 2-3 वजूहात है। एक तो जो हमने एक सिस्टम, फ्लॉड इकोनॉमिक सिस्टम इनहेरिट किया, और मैं इस इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा रह चुकी हूँ तकरीबन 20, 21, 24 साल, डिपेंड करता है आप कहाँ से गिनती शुरू करते हैं, मेरी इंटर्नशिप से या मेरी नौकरी से। तो हमने ये सब बर्बादी अपने आंखों से देखती हुई है, और ये हमारी नजरों से गुजरी, और हमें पता था कि ये दिन आने हैं। आज चाहे नून लीग की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की, ये मसले आने थे महंगाई के। उसके ऊपर कोविड आ गया। कोविड की वजह से जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं कि खाने की अशिया सिर्फ दुनिया में 22% महंगी हो गई है। सो इसलिए अगर आप PTI की हुकूमत को जज करेंगे या आवाम जज करेगी, वो इन तमाम इन चीज़ों को देखेगी कि मेरा
सर छुपाने की जगह है कि नहीं, अस्पताल है अच्छा, ये कि नहीं, सारे जो स्कूल आपने है कि फैक्टर्स नहीं। मैम करवाए हैं, यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि गवर्नमेंट का काम चैरिटीज़ नहीं है, चैरिटी करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। अच्छी बात है कि जो पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट सेगमेंट है उसको आपने करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक इनेबलिंग इकोनॉमी क्रिएट करनी है, आपने मौके पैदा करने हैं। तो वहाँ पे जिस तरह आप मुआशी टीम है उसमें भी अब चेंजेस आ रहे हैं, असद उमर आए, फिर हफीज़ शेख आए, और जो स्केथिंग क्रिटिसिज्म आया है, जो अभी आपका इक़्तिसादी काउंसिल, जो आपका एडवाइजरी काउंसिल में भी आ गए शौकत तरीन, उन्होंने कहा कि जी गलत डिसीजंस। अब ये कौन जिम्मेदार है कि अब 3 इयर्स 2 इयर्स डाउन द रोड अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो ये तो फिर सोचना चाहिए इस पे। फवाद साहब, आपने बात शौकत तरीन साहब की तो मैं उधर से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, हाइंडसाइट में जैसे हम कहते हैं ना कि माजी में तो सभी की नज़र बहुत तेज होती है, लेकिन जब बुरे गलत फैसले हो रहे होते हो मुआशी, और जब आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में थी, मेरी ज़ाती राय, पार्टी की राय नहीं है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो वक्त होता है बात करने का। क्रिटिसाइज करना या तनकीद करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब गलत फैसले होते हैं उनको रोकना। दूसरे देखिए, ज़राअत की आपने बात की ना, मैं आपने पाकिस्तान की रियासत की बात की, तो ज़रा रियासत पे आते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आप पकड़ ली, ज़राअत। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हुकूमत वक्त, चाहे हमारी हो चाहे किसी और की, उनका एक काम होता है कि लोगों को उनका रिज़्क घर तक पहुंचाए, वो मौके फराहम करे। अब पाकिस्तान में हमारे पास माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी हैं, ज़राई तरक्याती बैंक भी है और कमर्शियल बैंक भी है। आप अपनी ज़राअत का हाल देख लें, आपकी तमाम ज़राअत की जितनी भी ज़रूरियात है, वो पाकिस्तान में मिडल मैन, या जिसे हम आड़ती कहते हैं, या गवाला दूध वाला, या जानवर के एग्रीगेटर जो आपने देखा होते निकल आते हैं लाइफ स्टॉक वाले ईद के टाइम पे। हुकूमत पाकिस्तान ने कभी वो इंटरवेंशन ही नहीं की कि जी स्टेट बैंक से कहो कि आप माइक्रो फाइनेंस से काम लें, आप MFB से काम लें। उल्टा आड़ती पे सारा आ गया आपका पूरा सिस्टम। और उस दिन शब्बर जैदी साहब बड़े गुस्से में थे, एक मीटिंग में मेरे साथ ही थी, मैंने उनसे राय ली, तो कहते हैं मैडम आप गलत जगह बैठी है ना, सारे आड़ती तो नेशनल असेंबली में होते हैं। तो मुझे हंसी भी आई और मुझे समझ आ गई, अंदाजा हो गया कि उनका गुस्सा वो एक सियासी तबके पे है जो हर गलत काम को पर्दा देता है, कवर देता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान में कहते हैं ना कि मसाइल, देयर आर माफियाज एवरीवेयर, कि हर जगह जिस जगह पे वो करने की बिल्कुल कोशिश सही करते कह हैं। रहे हैं। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मिडल मैन है वो करता है, जो मुनाफाखोरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो करते हैं लोग वो कर रहे हैं। अब ये काम गवर्नमेंट के करने हैं ना, कि गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं करना, स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी। दिस इज़ व्हाट दे वांट। और कहते हैं जब भी करते हैं कि हम पे प्रेशर आ जाता है और चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं हमारे लिए। फवाद साहब, ये स्पेसेस माजरत के साथ इनको मिल चुकी हैं पिछले 40 साल में। देखें, मेरे और आपके घर में तो इतने बड़े बड़े गोदाम नहीं है ना कि हम आटा चीनी के उसको रख सकें। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, ये ओवरनाइट तो स्टोरेज नहीं बनती है ना। ऐसे अगर किसी के घर में इंडिविजुअल हो तो इंसान उन रेड कर ले। जब आपने अंडरग्राउंड आपने बनाई से मकसद के लिए कि पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान के लोगों को। और ये बात मैं काफी शोज पे अब कह चुकी हूँ कि ये PTI तो 2-2.5 साल हमें हो चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तान मुझे याद है पिछले 40 साल 45 साल से, आपको याद है हर रमजान में महंगाई होती है। ये वही लोग हैं जो पहले सिर्फ रमजान तक थे लिमिटेड, अब ये सारा साल महंगाई करते हैं। तो ये माफियाज पाकिस्तान में हमेशा से थे, बट किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनको एक तरफ आंख उठाए। ये इतने वेल एंट्रेंच्ड लोग हैं, इतनी तरह गड़े हुए हैं जमीन में। अब उनको जब जड़ से उखाड़ के निकालेंगे तकलीफ तो होगी। और ये कोई गरीब लोग नहीं है, कोई मजबूर लोग नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के सबसे मालदार लोग हैं। इनको हर किस्म की प्रोटेक्शन हासिल है, इनको मीडिया से भी पनाह है। मैं तो अपने गांव में बल्कि रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से कि बाहर निकलो, इस पर बात करो। सिर्फ नहीं, गैस वो बिजली करना है हमारा देखिए। मसला और नहीं इसी है। तरह देखें इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की जो बहस है वो भी लोग इसी हिसाब से करते हैं कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया गया, लेकिन आपने जो की आपके जो पोस्ट हैं वहाँ पे नॉन इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनका PTI से ताल्लुक़ नहीं है। लोग उन पर सवाल करते हैं। अभी जिस तरह आप लोगों ने निकाला, अभी नदीम बाबर साहब को साइड पे किया, जो पेट्रोल का बहरान आया उसकी जब तक इंक्वायरी नहीं होती उनको साइड पे किया हुआ, हफीज़ शेख हो गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो लोग नहीं थे। अब रज़ाक दाऊद की भी लोग बात करते हैं कि जी कॉमर्स का दिया हुआ है, दो ही इज़ वेरी हैप्पी कि जी 10 महीने में $2 बिलियन से ऊपर है, लेकिन पोटेंशियल इज़ मच मोर। और जो हमारा इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं फिर वही मामला आ रहे हैं। तो लोग इन सब पे सवाल कर रहे हैं, डॉक्टर इशरत पे सवाल कर रहे हैं कि जी व्हाट हैज़ ही डिलीवर्ड, रिफॉर्म्स किधर हैं जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में लेकर आनी थी। बाकी भी जितने भी आपके नॉन इलेक्टेड लोग हैं उन पे भी ये बातचीत आ रही है और कुछ इलेक्टेड पे भी आ रही है जो कि आपके सूबों के इंचार्ज हैं। तो इस पे आप लोग भी, क्योंकि यू आर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोग क्या सोचते हैं, इस पे बात करते हैं? देखिए फवाद साहब, कभी भी एक मुल्क, जो ये मैं एक जनरल बात कह देती हूँ कि जिस मुल्क ने आगे बढ़ना होता है दुनिया की सफ़ों में, तो आपने जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए तनकीद सुनने की, तनकीद बर्दाश्त करने की। और ये
شعور ہونا چاہیے کہ یہ تنقید برائے تنقید ہے، کہ یہ تنقید کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جسے ہم کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہاں تک تو بہت سوال اٹھتے ہیں کہ ایڈوائزرز ایکسٹرنل کیوں آئے ہیں، انہوں نے پرفارم نہیں کیا بلکہ برا پرفارم کیا. یہ ایک جائز سوال ہے دیکھیں، لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جس طرح وزیر اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے احساس ایمرجنسی پروگرام، میں بسپ کی بات نہیں کر رہی ہوں جو کفالت پروگرام ہے، میں احساس ایمرجنسی کیش ٹرانسفر کی بات کر اچھا رہی میں ہوں اب تو اب کہ جس سینیٹر کی بن وجہ سے گئے نا، باقی لوگ نہیں بنے، یہ سینیٹر بن گئی جی ہیں اگر انہوں نے پرفارم کر دیا اب تو یہ عوامی نمائندہ آپ کہہ بالکل سکتے ہیں ان کو. جس طرح پھر آپ دیکھ لیں امین اسلم صاحب کو. امین اسلم صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے کے پی کی حکومت میں ہمارا بلین ٹری سونامی کیا جو ورلڈ اکنامک اگین فورم ان کا ہلکا ہے، وہ الیکشن میں ہار گئے لیکن وہ الیکشن والی ہے نا، لوگوں کو جواب دیں ہیں میں تو یہی اگین بتا ان کی پرفارمنس یہ دیکھیں بالکل. نا وہاں پہ بھی آ جاتی ہے. دیکھیں میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہی، آپ نے صحیح بات فرمائی، آپ نے صحیح سوال اٹھایا کہ لوگوں کے سوال اٹھتے ہیں کہ جو نان الیکٹیبلز ہیں یا جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی آپ کو کتنی حاجت ہے. اب عثمان ڈار صاحب کی یہی آپ دیکھ لیں، عثمان ڈار صاحب بھی الیکشن لڑ کے ہارے لیکن ماشاءاللہ ان کو جو کامیاب جوان پروگرام ہے. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1-2 ہفتے کے اندر اندر ان کا اور اسپیکر صاحب کی جو زراعت کی کمیٹی ہے ان کا ایک بہت ہی زبردست پروگرام لانچ ہونے لگا ہے. وہ بغیر کسی تفریح کے ہے کہ جی فلانی پارٹی کے لیے، فلانی پارٹی کے، تمام پاکستان کے لیے ہو رہا ہے اور یہ دونوں انشاءاللہ. سیکٹر بہت قرضوں امپورٹنٹ ہے کہ یوتھ بلج ہے ہمارا اس کو بھی استعمال کریں، ان کو بھی پروڈکٹیو لے کر آئیں، اور زراعت ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ. اس پہ بھی میں آپ ایگزیکٹلی سے مزید بھی لیکن بات کروں گا، لیکن جی جو چینج آف جی گارڈ ہے، جو آپ لوگ بار بار تبدیلیاں کرتے ہیں، کس طرح کا میسج آپ دے رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی سلیکشن پہلے غلط ہے پھر ان سے ڈیلیور نہیں ہوتا؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں ٹیم کھلاتا ہوں تو جو اس میں نہیں پرفارم کرتا اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس میں تو بک اسٹاپس ایٹ می، میری ذمہ داری بنتی ہے. یہ دیکھیں جب اسد عمر صاحب کو فائنانس منسٹر سے ہٹا کے حفیظ شیخ صاحب کو لگایا تھا، ہماری ایک پارلیمانی پارٹی میٹنگ تھی جس پہ وزیر اعظم کو بہت ممبران، الیکٹڈ ممبران نے گلے شکوے کا اظہار کیا. اور میں داد دیتی وزیر اعظم کی اس بات پہ. میں نے بہت سیاستدان دیکھے ہیں اپنی عمر میں، بڑے بڑے لوگ دیکھے، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم وقت آپ سے خود کہے، آپ سے صبر سے آپ کی بات سنے. اور آپ کی ایگزیکٹلی وزیر اعظم نے یہی بات کی کہ the buck stops with me. اگر خدا نخواستہ پی ٹی آئی کی حکومت فیل ہوتی ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے میں، لوگوں کو ان کی زندگی، ان کی معیشت بہتر کرنے میں، تو میری ذمہ واری ہوگی. چاہے میں نے غلط فیصلہ کیا ہو لیکن میں کسی اور پہ وہ بلیم نہیں ڈال پاؤں گا. چلے وہ تو تو آئی پھر تھنک یہ ٹھیک ہے، باتیں اور یہ چلتی تو رہیں گی. پھر تو بات لیکن کلیئر ہی ہو فواد جائے صاحب گی. جی ایک ضروری بات جو ہے، دیکھیں جو عمران خان میں اور باقی لیڈرز میں آپ کو ایک فرق ریکویسٹ کروں کہ یہ آپ کی ویورز کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری کابینہ میں وزیر اعظم کا نہ بہنوئی بیٹھا ہے، نہ داماد بیٹھا ہے، نہ نیفیو بیٹھا ہے، نہ ان کی پڑھے لکھے خاندان ہیں، ان کے اچھے لوگ ان کی فیملی جاننے والے ہیں ہمارے لوگ. تو یہ نہیں ہے کہ ان کی فیملی میں لوگوں کی کمی تھی. آپ پرانی حکومتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے لے کے تمام منسٹریاں اپنے خاندانوں کو دینا. تو آپ پروفیشنل ایڈوائزر کو لے آئیں، وہ بہتر ہے جس نے ڈیلیور نہیں کیا، یا اپنے چاچا ماما تایا تمام خاندان کو میم لے آئے جو بھی جنہوں نے صرف کمپٹنٹ چوری بندہ کی. لے کر آ جو ڈیلیور کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، وہ ہمیں اس کا رزلٹ چاہیے نا. ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ رشتہ دار ہو یا نہ، اگر وہ ڈیلیور کرتا ہے تو سو بی آئی اٹ. ہاں جی دیکھیں نا، لیکن فواد صاحب سندھ میں آپ اس وقت دیکھ لیں کہ اس وقت جو ڈاگ بائٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ڈاگ بائٹس، کرونا تو دور کی بات ہے، ڈاگ بائٹس کو نہیں اس کو سنبھال پا رہی ہے حکومت سندھ. میرا کوئی گلہ شکوہ کسی سے نہیں ہے، بے شک ڈاکٹر اظہر سندھ بچو گورنمنٹ بہت کی طرف قابل بھی آپ کا ڈاکٹر اشارہ ہے. ہوں گی. اچھا اب یہ میں 2-3 آپ سے نہیں کوئک نہیں، میں آپ سوال کو میں جی جی پوچھنا چاہ رہا جی ہوں. جی ایک تو یہ انڈیا والا جو جی معاملہ تھا، اس میں پہلے جی ای سی سی پی آپ لوگوں کی تھی، اس نے کیا، پھر حماد اظہر صاحب نے کیا، پھر اگلے دن امبیرسمنٹ ہوئی اور اتنا اسٹرانگ ریئیکشن آیا کہ جیسے پتہ نہیں کسی اور نے یہ کسی اپوزیشن کی طرف سے یہ سمری آئی ہو. تو واٹ ہیپنڈ، اور آپ کا ایز اے ممبر کیا اس پہ رسپانس ہے؟ دیکھیں فواد صاحب، میں کابینہ میں تو بیٹھتی نہیں ہوں، لیکن میں نے ای سی سی میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. اور ای سی سی کا فیصلہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس طرح تو اگر نیشنل اسمبلی کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی اسی حکومت، ہم پارلیمنٹ ہے، وہ ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے. ایسا ہوتا ہے کہ قانون بنتا ہے، سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے، تو یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ قانون اسمبلی میں بنا نہیں. ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ آئیڈیا فلوٹ ہوتا ہے، آئیڈیا پاس ہوتا ہے، لیکن جب کابینہ مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا سپریم کورٹ نے کہ کابینہ گورنمنٹ آف پاکستان مینز پرائم منسٹر پلس ہز پلس کیبنٹ. کیبنٹ، اور وہ اپنا مائنڈ بھی اپلائی تو کریں گے. لیکن وہاں پہ تو بھی اگر کیونکہ جو کابینہ نے کہا منسٹر کہ تھے نہیں کرنا وہ تو نہیں انچارج کرنا. منسٹر تھے، وہ پرائم منسٹر تھے، اور پھر یہاں پہ پرائم منسٹر نے آ کر بالکل ہی ڈفرینٹ، وہ جو ٹوپیوں والی بات ہے نا، ہیٹس والی. ایسا تو نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں تھا فواد صاحب. جو جتنی بھی پاکستان میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کی سمری نکلتی ہے، وہ چاہے ایڈوائزر بیٹھا ہو، وہ سمری اسی کی ڈیسک سے نکلتی ہے اور پرائم منسٹر اس کو سائن کرتے ہیں.
ایز منسٹر فار کامرس, کیونکہ منسٹری ان کے پاس ہے, لیکن وقت کہہ دیتے تو ایڈوائزر جب اتنا نہ تک وہ ہوتا نا سمری موو جی, وہ کہہ دیتے کہ یار یہ کیا کریں, پڑھ لیتے کہہ دیتے. نہیں, انہوں نے پڑھا بھی ہوگا, لیکن جب ایڈوائزر صاحب آپ کو کہیں گے, دیکھیں آپ کا منسٹر ہے, اور آپ پھر کا ایک بڑے ایڈوائزر ہے, پلیٹ آپ کو فارم پہ کہتا ہے کہ جب آ سر گیا یہی تو انہوں کرنا نے ہے. فیصلہ کر دیا. اچھا میم, بیفور یو لیو, بالکل. میں آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. افغانستان جو ہمارا نیبر ہے, اس کے لیے پاکستان اور افغانستان دونوں میں اچھے ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے. اب انٹرنیشنل بالکل جی. پاورز بھی اس میں انوالو ہیں, ہر لیول پہ اس پہ بات ہو رہی ہے. ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو پارلیمانی سطح پر ہو رہا ہے, اینڈ یو آر پارٹ آف اٹ, جی تو وہاں پہ کیا جی, ڈیولپمنٹ ہے؟ شکریہ فواد صاحب. دیکھیے, بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی جو ہمارے سرحدوں پہ ہے, وہ جو کہتے ہیں نا, وہ اس کے 1000 کٹ لگے ہوئے ہیں اس کے جسم پہ, اور اس سے خون نکلتا جا رہا ہے 42-45 سال سے. صرف مسلمانی سے اگر انسان اس کو دیکھ لے کہ کیا یہ ہم سے اللہ پوچھے گا, نہیں. بٹ اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیں, اگر آپ دین کو چھوڑ دیں, آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی چھوڑ دیں, کامن سینس, بزنس, آپ اپنے کبھی بھی خطہ ارض کو نہیں بدل سکتے. افغانستان ہمیشہ آپ کا پڑوسی رہے گا. آپ کا بزنس ان کے ساتھ, کمبائنڈ بزنس ٹرانزٹ کا اور امپورٹ ایکسپورٹ کا ملا کے ایک زمانے میں $8 ارب تک بھی پہنچ گیا تھا. ڈسپیوٹڈ فگرز ہیں, کوئی کہتے کہ $3.5 ارب کا بلین تھا, کی بھی بات آج ہوتی ہے کہ کتنا ہے؟ ایوریج تو یہ ہاں تھا جی جی. بالکل, اور ابھی $800 ملین پہ آ گیا. جنگ تو افغانستان میں ہے نا, تو یہاں سے کیوں ایسا ری ایکشن آیا؟ ان کو ہم 40-42 سال اپنے گھر میں مہمان رکھا, پھر ہم نے ان کے ساتھ سرحدیں بند کر دی. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ جو پارلیمانی جو فرینڈشپ گروپ ہے, اس لیے ہم جا رہے ہیں, یہ ہمارا دوسرا وزٹ ہوگا 2 ہفتوں میں. اگلے ہفتے جا رہے بھی ہیں, Very افغانستان بھی جا رہی ہیں. جی بالکل, اسپیکر صاحب ڈیلیگیشن اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, صادق خان صاحب ہمارے ساتھ جا رہے ہیں, اسپیشل انوائے پرائم منسٹر آن افغانستان, جو امن میں بھی ان کی شامل ہیں. ہم صرف یہ ان کو ری ایشورنس دینا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو حکومت آئے گی, جس کی آئے گی, اور وہی جو پاکستان ان کے ساتھ پاکستان کام کا کرے جو گا. ہے, اور ہم لوگ بھی آپ کو وش یو بیسٹ اس آف کے لک, علاوہ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے. جی جی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, پیپل ٹو فواد صاحب, پیپل. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, ان کی تعلیم, ان کی صحت. اب ان کا ہمارا فرض ہے کہ ان کے اسپتال ٹھیک کریں, ان کے لیے ان کے اسکول ٹھیک کریں, ان کو طریقہ بتائیں. ہم بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ان کی ہم مدد کریں, ہمارا فرض ہے. ترقی کریں, اور یہی جو چیز ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. شاندانہ گلزار ہمارے ساتھ موجود تھیں, پاکستان تحریک کی بڑی متحرک اور بڑی سینسیبل, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہنما بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر کچھ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. انڈیا میں تو جس طرح فارمرز کو انہوں نے کیا ہوا ہے, نشانے پہ لگا ہوا ہے, ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آفٹر کوئک بریک, اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. معیشت میں جو ہمارا جو سب سے اہم سیکٹر ہے, جس نے ہمیں کووڈ میں بھی بچایا, وہ ہے ہمارے زراعت کا شعبہ, اور جو فوڈ سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ. لیکن زراعت کی سیکٹر کی کیا صورتحال ہے, اس پہ گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمود الحق بخاری صاحب, جو رہنما ہیں, سربراہ ہیں آل پاکستان جو کسان فاؤنڈیشن ہے اس کے. ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں. محمود صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام فواد. محمود صاحب, سب سے پہلے تو بات کریں گے جو وزیر اعظم کے پاس ایک کابینہ کا فیصلہ گیا کہ جی بھارت سے ہم چینی, دھاگا اور کپاس کی بات ہو رہی تھی. تو یہ ہم کیسا زرعی ملک ہیں کہ جب اس طرح کی بنیادی چیزوں کے لیے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے, پڑوسیوں کی طرف, ایون بھارت جیسے ملک سے جانا پڑتا ہے. یہ کیا صورتحال اس نہج پہ کیسے آئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ فواد, آپ ہمیشہ زراعت کو اہمیت دیتے ہیں اور کسان کے مسائل کو اہمیت دیتے ہیں. آپ کے چینل کا شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ پرائرٹی رہی نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے کچھ عرصے تک تو زراعت کے اوپر توجہ دی جاتی رہی, لیکن اس کے بعد یہ پرائرٹی نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں گے کہ یہ 36 نمبر پہ ہے زراعت. جو پرائرٹیز ہیں گورنمنٹ کی, اس میں 36ویں نمبر پر زراعت آتی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں, اور پھر آپ جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو ملک کے اندر پچھلے سال میں بحران آیا, گندم کا بحران آیا, چینی کا بحران آیا, اور کپاس کا بحران تو اچھا محمود ہے ہی ہے. صاحب, یہ تو ہے ہی ہے, لیکن اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ جو آپ کے وزیر رہ چکے ہیں, انچارج رہ چکے ہیں وفاق کے لیول پہ, خسرو بختیار ہیں, وہ بھی جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے. ابھی فخر امام ہیں جو خانے وال سے ہیں اور بڑا ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ فخر امام صاحب پچھلی دفعہ CEC کی میٹنگ میں لے کے گئے کپاس کی ایکسپورٹ پرائس کے لیے. آپ حیران ہوں گے کہ 6000 کی انہوں نے یہ ریکمینڈ کی, سفارش کی, اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے
ہمارے محترم جو جتنے بھی وزراء تھے اور کمیٹی کے ممبر تھے انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. لیکن یہ ان کا کام ہے نا کہ دیکھیں آپ وزیر ہیں, جب آپ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے تحفظ بھی دینا ہوتا ہے, چیزیں کرنی ہوتی ہیں. جی وہ ان سے پوچھا تھا ہم نے, انہوں نے کہا کہ جی میرے بس کے اندر یہ ہے. فخر امام صاحب نے کہا اور خسرو بختیار صاحب نے کہا کہ ہمارے بس کے اندر ہے, اور جہاں وہاں پھر ایک کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پچھلے پروگرامز کے اندر بھی کہا تھا, شوکت داؤد صاحب بیٹھے ہیں, جب ہم کہہ رہے تھے اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا. آج آپ نے دیکھا کہ ندیم بابر صاحب کی چھٹی ہوئی, ہم نے کہا تھا حفیظ شیخ صاحب کا کوئی نہیں ہے کہ وہ زراعت کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں, اسی طرح جو ہے جو آپ کے باقی لوگ ہیں وہ نہیں دیتے. اچھا میں اب آپ جی پلیز آپ فرمائیں, پھر سوال میں کروں گا. جی نہیں آپ پہلے جی کہ تسلسل سے یہ کمی واقع آ رہی ہے. جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کاٹن کے حوالے سے پیٹرن ہے پورا یہ, جی میں اس کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن جو ہے وہ ہمارے ملک کا زر مبادلہ ہمیں دیتی ہے. کاٹن جو ہے اس سے سیکٹر چلتے ہیں, آپ حیران ہوں گے, دھاگا اس سے بنتا ہے, لوم اس سے چلتی ہیں, کپڑا اس سے چھپائی ہوتی ہے, اس گارمنٹس اس سے بنتی ہیں, اور کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. پھر اس فصل کے اوپر توجہ نہ دینا کہ کہاں ہم 1.5 کروڑ پہ تھے اور کہاں ہم اب 55 لاکھ پہ آ گئے, اور ہم نے 35-40 لاکھ بیل اس وقت باہر سے منگا کے اپنے زر مبادلہ بھی برباد کیا, اور ملک کی یہ بدنامی بھی ہوئی کہ ایک زرعی ملک ہے جس طرح آپ نے کہا, اور اس کی جو ہے ہم کاٹن نہیں پوری کر پا رہے. اور باقی چھوڑیں, کھانے کی گندم بھی ہم باہر سے لے کر آ رہے ہیں, چینی ہماری باہر سے آ رہی ہے. تو یہ بڑے سیریس سوال ہیں. حالانکہ شوگر سیکٹر کے ساتھ جو ہم نے کیا کہ کاٹن والے علاقوں میں ہم نے گنا لگایا, وہاں پہ فرمز لگیں, ملیں لگیں, تو اب یہ ساری صورتحال جس نہج پہ پہنچ کے ایک راتوں رات تو نہیں ہوا, یہ مسلسل ہو رہا ہے. اور یہ ظاہری بات ہے غفلت سے اگر ہم نہیں جاگے آگے صورتحال اس سے بھی خراب ہو سکتی ہے. تمام ملک اپنے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آگے دیکھ رہے ہیں, زمینوں کا تحفظ کر رہے ہیں. ابھی تو جو ملتان کی جو فوٹیجز آئی تھی, جو آم کے باغات جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو یہ ایز اے قوم ہمیں اس کا احساس کرنا ہوگا زراعت کے سیکٹر کے لیے, شعبے کے لیے, اور حکومت وقت کو اس پر لیڈ لینا پڑے گا. آپ لوگ اپنے اینڈ پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جو کسان بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اچھا, اس کے اوپر میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح اب یہ کاٹن کی سپورٹ پرائز مقرر کریں جس طرح گندم کی ہوتی ہے. ہاں جی, ہم نے 6,000 کا مطالبہ کیا ہے. جب 6,000 روپے یہ ہمیں دیں گے, آپ دیکھیں گے کہ کسان جو ہے وہ کاٹن کی طرف جائے گا. اور آپ یہ پرسوں ایک میٹنگ ہوئی گورنر ہاؤس میں جس میں عاصم سلیم باجوہ بھی تھا جو سی پیک کے ہیں, اور اس کے علاوہ گورنر تھے, فخر امام تھے, سارے تھے. تو انہوں نے مل کے ایک سفارشات بھیجی ہیں فیڈرل گورنمنٹ. سب سے پہلے بیج ہمارے پاس نہیں ہے, بنیادی چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پیداوار 18 سے 20 من ہے, اور باہر جو ہے وہ 40 سے 50 من ہے کاٹن کی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ہماری کھاد جو ہے وہ انڈیا کے اندر 2300 روپے کی پوری ہے ڈی اے پی کی پاکستان روپیز میں, اور ہمارے پاس جو ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت 5600 روپے کی. اب جس نے کپاس بیجنی ہے اس کی سبسڈی کی بھی بات ہوئی تھی جو واپس لے لی گئی تھی. جی بالکل, میں آپ کو بتاؤں فواد کہ یہ انتہائی زیادتی ہے کہ گورنمنٹ بالکل نہیں اس طرف توجہ دے. اچھا, لیکن یہ گورنمنٹ سے آپ بات کریں, جس سے آپ نے ابھی باجوہ صاحب کا بھی ذکر کیا, عاصم باجوہ جو سی پیک کے ہیڈ ہے, کہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے تحت ایگریکلچر سیکٹر میں ہم تعاون کریں گے, جو پر ایکر ییلڈ ہے جو ہم لوگ زیادہ پیداوار لینے کی, اس سے بھی بات کریں گے. تو چائنا کے ساتھ کولیبریشن کیا ہمارے ایگریکلچر کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چائنا نے شروع کیا ہے. گوادر کے اندر جو میری معلومات ہیں وہاں پہ انہوں نے کاٹن کے بیج جو ہے وہ وہاں پہ جو لیبارٹریز میں تجربے ہو چکے ہیں, اور انہوں نے کچھ 2 اضلاع جو ہے وہ بھی مختص کر دیے. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جب تک انیشیٹو نہیں لے گی تو چائنا کو کیا ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چائنا سے بڑھ کے اور کون ہمارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. چائنا سے بیج لیں, ہمیں کوئی انڈیا سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شروع میں یہ بات کہی, میں نے ایک دن اگلے پروگرام میں بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ انڈیا سے مت کوئی چیز لیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے کسانوں کو پروٹیکٹ کریں, اپنے کسانوں کو فائدہ دیں. انہوں نے کہا کہ 15,000 روپے جو سفارشات بھیجی ہیں پرسوں کمیٹی نے, کہ 15,000 روپے جو ہے
وہ آپ اس کو سبسڈی دیں کسان کو, اور کھاد کے اندر جو ہے وہ ریلیف دیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہ یعنی باہر سے منگوانے کے بجائے جو ہم ڈالرز خرچ کریں گے اس کے بجائے اپنے کسانوں کو وہ انسینٹیو دے دیں سبسڈی کی صورت میں, ان کی ہیلپ کر دیں تاکہ وہ چیز آپ کے پاس آ جائے, اور ملک یعنی زر مبادلہ بھی ہم بچائیں گے اور ہمارا ایگریکلچر لانگ ٹرم کے لیے بھی بہتر ہوگا. آخری سوال میرا کہ کوئی بہتری کی امید ہے کہ اب سب ڈوم اینڈ گلوم تو نہیں ہے, کہ کوئی تاریخی تو نہیں ہے, کہ بہتری ہو سکتی ہے اگر اس پہ توجہ دی جائے اور جلد ہمیں اس کا رزلٹ بھی مل سکتے ہیں؟ ہاں بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اپریل کے اندر وزیر اعظم نے 37 ارب روپے کی جو ہے وہ سبسڈی کھاد کے اندر دینے کا اعلان کیا تھا, مگر جو وہاں پہ بیٹھے ہیں پالیسی ساز, آپ حیران ہوں گے کہ اپریل 2020 سے لے کے یہ اپریل 2021 آ گیا, مگر بدقسمتی سے وہ فائدہ کسانوں تک نہیں پہنچا, جبکہ اور سیکٹرز کے اندر جو اعلان کیے جو تھے کووڈ کے وقت جب پچھلے سال اپریل میں اناؤنس کیا تھا انہوں نے ایگریکلچر کے لیے. دیکھیں بجلی سستی کرنی چاہیے, انڈیا کر رہا ہے. آپ نے جیسے خود یہ بات کہی کہ جب تک جو ہے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی, میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں کھاد جو ہے اتنی مہنگی لے کے میں 2 بوری جو ہے ریکمینڈ کی جاتی ہے, میں جب تک 2 بوری نہیں ڈالوں گا پیداوار جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. جب پیداوار کم ہوگی تو پھر بعد میں کمی ہوگی مختلف فصلوں کے اندر, اور پھر اس کے بعد ہم باہر کی طرف دیکھیں گے, نہ ہمیں چینی باہر سے لینے کی ضرورت ہے, نہ کاٹن باہر سے لینے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر 15 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہم آئل کی فصل لگا دیں, یعنی کراپ زوننگ اگر ہم کریں, ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے, ہم جو ہے ریسرچ کی طرف توجہ نہیں دیتے, ریسرچ کے لوگوں کی 6 مہینے تنخواہ ان کو نہیں ملتی, تو وہ کیا خاک کام کریں گے. گزارش یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لے گی کہ زراعت سے آپ کا روزگار بھی وابستہ ہے, آپ کی صنعت بھی وابستہ ہے. یہ کہتے ہیں جی صنعت کو برات دے دیں, جب را مٹیریل آپ کے پاس نہیں ہوگا, گندم نہیں ہوگا, تو آپ کی فلور مل کہاں سے چلے گی؟ جب کاٹن نہیں ہوگی تو آپ کی جیننگ, آپ کی ٹیکسٹائل, آپ کی ویونگ آپ کہاں سے چلے گی؟ مجھے بتائیں کہ گنا نہیں ہوگا, پچھلی دفعہ گنا بخاری صاحب اس میں آپ لوگوں کو بھی ذرا لیڈ کرنا پڑے گا. باقی جو گروپس ہیں نا بڑے اسٹرانگ ہیں, ان کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ اپنی بات بنوا لیتی ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی اور کریں. پہلے تو الزام لگتا تھا کہ تمام جو پارلیمنٹ میں ممبران ہیں ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے ہیں, وہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے, باقی نہیں کرتے, وہ تو اس کو تحفظ دے دیں, یہی بڑی بات ہے. اب میں ایک بات بتا دوں کہ ابھی اس گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا جس کا میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ 2020 آرڈیننس جاری کیا, شوگر فیکٹریز ترمیمی آرڈیننس, اور وہ آرڈیننس 2 دفعہ جاری ہوا اور لیپس ہو گیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس دفعہ جو ہے گنے کاشتکار ان کو کٹوتی نہیں لگی, ان کو تقریباً جو ہے وہ پیمنٹس ملی, مگر اس کے باوجود جب وہ لیپس ہوا تو اس وقت کسانوں کے 12 ارب روپے جو ہے وہ شوگر ملوں میں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ کم از کم اس کو کریں, اور دوبارہ بھی گورنمنٹ سے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کو ذرا سیریسلی دیکھیں ان کو, اور وہ جو ہے آرڈیننس اس کو جو ہے وہ پاس کیا جائے, اس کو قانون کی شکل دی جائے, اور ہمیشہ میں. ٹھیک ہے جی محمود صاحب, یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ آ گئی ہے جی. اور بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آج کے میں ہمارے پاس اتنا ہی وقت, لیکن یہ امپورٹنٹ باتیں جو آپ نے کی ہیں اب یہ کریں, اور جو شوگر فیکٹری آرڈیننس ہے اس کو دوبارہ سے کریں یا پھر قانون سازی کر لیں اس پہ. اور ایگریکلچر پہ یہ ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ سیکٹر ہے, اس پہ اگر ہنگامی بنیادوں پہ کام نہیں کریں گے تو آگے آنے والے جو سال ہیں ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. جو ہماری انڈسٹری ہے, جو ابھی وہ جو دھاگا منگوا رہے ہیں, کپاس منگوا رہے ہیں, را مٹیریل ان کو بھی چاہیے, جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو بھی یہ چیز چاہیے, اور ظاہری بات ہے ان کو بھی سستے داموں میں چاہیے, اور تب ہوگا جب ان کی کاسٹ, جب ہماری جو ان پٹ کاسٹ ایگریکلچر سیکٹر میں اس کو ہم نیچے لے کر آئیں گے. بات ہماری ہو رہی تھی محمود بخاری صاحب سے. پروگرام میں ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید, اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں نمائندہ خصوصی پبلک نیوز عدیل وڑائچ صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے, کچھ بات کریں گے الیکشن کمیشن کے جو فیصلے, اب جو بال آئی ہوئی ہے ان کے کورٹ میں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, جہاں پہ انہوں نے کہا جو برقرار رکھا, جو الیکشن کمیشن کا بھی موقف تھا اس کو بھی اپہیلڈ کیا. اب کیا صورتحال ہے, ڈسکا کے الیکشن میں کیا ہوگا, عدیل وڑائچ سے جانیں گے. عدیل السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ فواد صاحب.
عدیل، اب الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر الیکشن کروانا ہے، اس دفعہ 19 فروری سے کیا مختلف ہوگا؟ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ جی، معاملہ فواد صاحب چونکہ بہت زیادہ سینسٹائز ہو چکا ہوا ہے، معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، اور اب بالکل ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی ضمنی الیکشن ہے، بائی الیکشن ہے. تو جو ایسی پریپریشنز ہو رہی ہیں اس حلقے کے حوالے سے، اگرچہ کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے میں بھی الیکشن جو ہے وہ بھی بس قریب ہی ہے، اور تو ان دونوں حلقوں میں لیکن جو ڈسکا کے حوالے سے خاص طور پہ اس مرتبہ ارینجمنٹ ہے جو 19 فروری سے مختلف ہوگا کہ فوج کی تعیناتی ہوگی اور جو رینجرز ہے وہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر موجود ہوگی. حساس پولنگ اسٹیشنز پر اس مرتبہ کیمرے لگے ہوں گے، اور اس مرتبہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بڑا استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو پریزائڈنگ افسران ہیں ان کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ کنیکٹیوٹی چاہے ہو یا نہ ہو، جب فارم 45 پولنگ اسٹیشن لیول پر تیار ہو جائے گا تو اس فارم 45 کی تصویر جو ہے وہ لینا بائنڈنگ ہے پریزائڈنگ آفیسر کے لیے. وہ بعد میں آڈٹ کے دوران چیک ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ٹائم اور یہ سارا سسٹم میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو واٹس ایپ گروپ ہے آر ٹی ایس کا، اس سافٹ ویئر تو نہیں ہوگا جو جنرل الیکشن میں استعمال ہوا تھا، تو جو واٹس ایپ کے ذریعے نتائج بھیجنے ہوں گے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس میں حصہ لے رہی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جو اپنے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو آپ نے کہنا ہے کہ فارم 45 جو پریزائڈنگ افسر کا دستخط شدہ اس کو لیے بغیر آپ نے پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑنا. اور اچھا عدیل، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے لیے کیا؟ کیونکہ پچھلی دفعہ تو پریزائڈنگ آفیسرز کا مسئلہ ہو گیا تھا نا کہ 20 کے قریب ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو ان کے لیے کیا ایک ہدایت ہے اس دفعہ؟ اس مرتبہ جی رینجرز بھی موجود ہوگی ساتھ. پچھلی مرتبہ صرف پولیس تھی اور اس مرتبہ رینجرز بھی موجود ہوگی، اور اس مرتبہ جو فوج ہے وہ ڈپیوٹ کی گئی ہے. فوج جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن لیول پر اس کی تعیناتی نہیں ہوگی، لیکن وہ کوئک رسپانس فورس کے طور پہ وہاں پر موجود ہوگی. جو فائرنگ کا بھی جو معاملات ہوا تھا جس کو خوف و ہراس کی فضا کہا جائے گا وہ نہیں ہوگی. لیکن جو جماعتیں ہیں، تمام فیصلے ابھی الیکشن کمیشن نے کیے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے باتیں بھی کی ہیں. باقی جو جماعتیں ہیں یہاں پہ تو پی ٹی آئی اور پی ایم این کے درمیان یہ 1 on 1 مقابلہ ہے، ان سے بھی کوئی بات چیت ہوئی، بات کہ ان کے بھی سجیشنز یا فیڈ بیک بھی لیا گیا ان کا؟ جی، اس حوالے سے ان جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ اب سیکرٹری الیکشن کمیشن کو یہی اسائن کیا گیا ہے کہ وہ سیال کوٹ میں ڈسکا میں جا کر اہم میٹنگز کریں. انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. انتظامیہ کے ساتھ تمام معاملات کے حوالے سے الیکشن کمیشن بڑا مطمئن نظر آتا ہے ابھی تک کی جو صورتحال ہے. اور اس میں جو ایس او پیز تیار کیے گئے ہیں کہ جو ریٹرننگ افسر کا دفتر ہوگا، ریٹرننگ افسر کے دفتر میں نتائج کی تیاری کے دوران سیاسی شخصیات پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر نہیں جا سکیں گی. پچھلے الیکشن میں یعنی 19 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں سب کچھ ریٹرننگ افسر ہی کنڈکٹ کر رہا تھا. تو اس مرتبہ پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ جو سرویلنس کر رہے ہوں گے، آپ پر موجود ہوں گے. یعنی اس دفعہ دیکھیں کہ تیاری الیکشن کمیشن بھرپور تیاریوں کے ساتھ جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ یہ NH-75 ڈسکا کا بائی الیکشن ہے. یہ سیٹ ٹریڈیشنلی پی ایم ایل این جیتتی رہی ہے، متعدد بار جیت چکی ہے. پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کیونکہ پہلے تو بڑے لیڈ سے جیتی تھی، کلوز ہو گیا تھا معاملہ، اور پھر پی ٹی آئی جو دیہی علاقوں سے آئے تو وہاں پہ جیت بھی گئی تھی. اب دیکھنا ہے کہ اس دفعہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو سینٹیمنٹس ہیں بہت ہائی ہیں، تمام لوگوں کی نظریں اس حلقے پہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدیل ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ ہے گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے مابین جو اعتماد کا جو فقدان ہے، اور جو ابھی جو خبریں پہ آئیں کہ جو ممبرز ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے لیے ابھی سے ہی گورنمنٹ کے لیول پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. یہ معاملات کا کس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ معاملات میں بڑی دلچسپ صورتحال اختیار کرتی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ممبرز الیکشن کمیشن کے ہیں، ظاہر ہے ان کے اب چند ہفتے رہ گئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں. یہ 2 ممبر جب ریٹائر ہو جائیں گے، اگرچہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ رہے گا کیونکہ فیصلہ سازی کے حوالے سے اس کا اسپرٹ یہ تھا کہ 2 ممبر جو ہے ریٹائر ہو جائیں، اسی لیے ٹاس کر کے اس سے پہلے 2.5 سال بعد ان کو ریٹائر کیا گیا. تو اب الیکشن کمیشن مکمل رہے گا، لیکن جو 2 نئے ممبر آنے ہیں، چونکہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کر کے ہی پرائم منسٹر نے ان کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، وہ آئین کی ایک بائنڈنگ ہے. تو یہ ابھی حال ہی میں جو ایک اپوائنٹمنٹ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ 2 ممبرز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے سیاسی طور پر حکومت اور اپوزیشن میں
काफी बहसो तकरार होगी और ये और मामला अब अपोजिशन से ही बात करनी होगी और शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन है यहाँ पे, उनसे भी बात होगी। और ये हुकूमत मुतालबा भी कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वज़रा ने कहा था कि जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होने का भी उन्होंने कहा था, लेकिन अब उसका एक फोरम है, एक तरीक़ाकार है, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। अदील, इस पर नज़र रखें आप, इन तमाम मामलात पे आपसे गाहे बगाए हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। हमारे साथ मौजूद थे अदील वड़ाइच, उनसे बात हो रही थी। आज के इनसाइट पे इतना ही, अगले हफ्ते मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।